अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैदर हसन फैमिली। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे आप लोग। और आज हम आए हुए हैं मस्जिद किबलतैन। तो मस्जिद किबलतैन की पूरी ज़ियारत करवाएंगे इंशाल्लाह। वीडियो के साथ बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उन्होंने आइकॉन का बटन दबाया है या नहीं दबाया है। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स लाजमी करिएगा। आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग। आज की जो पहली ज़ियारत है वो हमारी है मस्जिद किबलतैन। और ये वही मस्जिद है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते वक्त हमारा किबला चेंज हुआ था। आइए हम मस्जिद में चलते हैं और मस्जिद की पूरी डिटेल मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। सबसे पहले मस्जिद में एंट्रेंस लेते हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये मर्दों वाली साइड है जहाँ से मैं एंट्रेंस ले रहा हूँ। मस्जिद में एंट्रेंस लेते ही सबसे पहले हम बनाएंगे वज़ू बनाने के बाद फिर मैं मस्जिद की ज़ियारत करवाऊँगा और पूरी डिटेल आप लोगों से बताऊँगा। माशाल्लाह से मस्जिद मदीना की जो भी मस्जिद है, वज़ू खाना माशाल्लाह से बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है। साफ़ सफाई का बहुत ख़याल है। वज़ू बनाने के बाद हम चलते हैं ऊपर। माशाल्लाह से मस्जिद बाहर से जितनी खूबसूरत है अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब शेल्फ़ में हम अपने सैंडल्स वगैरह रखते हैं, फिर उसके बाद हम मस्जिद के अंदर चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हम मस्जिद के अंदर आ गए हैं और सबसे पहले मैं नमाज़ अदा करता हूँ, फिर उसके बाद पूरी डिटेल आप लोगों को बताऊँगा इस मस्जिद की कि इस मस्जिद को किबलतैन क्यों कहा जाता है। माशाल्लाह से ये वो मकाम है जहाँ हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी। मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता है कि अल्लाह ताला ने मुझे नवाज़ा है और मैं इस जगह पे पहुँचा हुआ हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद 2 रकात तहतुल वज़ू, 2 रकात तहतुल मस्जिद। ये अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इस मस्जिद की खासियत और इस मस्जिद को किबलतैन क्यों कहा जाता है। अभी आपको सामने एक जानमाज़ दिख रहा होगा ऊपर, तो ये जो जानमाज़ है ये किबला है मस्जिद अक्सा। किबला अव्वल मस्जिद अक्सा था हमारा। ये जानमाज़ जो आपको दिख रहा है, पहले हम जो मुसलमान नमाज़ पढ़ते थे वो मस्जिद अक्सा की तरफ पढ़ते थे। रुख हमारा मस्जिद अक्सा होता था क्योंकि मस्जिद अक्सा किबला अव्वल है हमारा। और उसी वक्त नमाज़ पढ़ते दौरान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल हुई और वही नाजिल ये हुई कि अपना सिफत यानी कि नमाज का रुख जो है वो चेंज कर लिया जाए। और हमारा जो रुख चेंज हुआ तो वो हमारा रुख हो गया खाने काबा की तरफ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यानी कि अब जो हम नमाज़ पढ़ते हैं वो खाने काबा के रूफ़ पे पढ़ते हैं और ये जो मिंबर है ये खाने काबा के रूफ़ है। और जो मैंने आपको दिखाया था पहले सफ़, वो मस्जिद अक्सा की तरफ है। तो इसलिए पहले किबला अव्वल हमारा मस्जिद अक्सा था और अब किबला अव्वल हमारा है खाना काबा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसीलिए मुसलमानों का जो दिल और जान कुर्बान होता है मस्जिद अक्सा की तरफ, क्योंकि वो किबला अव्वल मस्जिद अक्सा है हमारा और अब हमारा किबला अव्वल खाना काबा है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद की ज़ियारत आप लोगों को मैंने अंदर से करवाई, बहुत खूबसूरत है। ये सारी डिटेल्स लिखे हुए हैं मस्जिद के बारे में। और अब हम मस्जिद से बाहर आते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आज की मस्जिद किबलतैन की वीडियो अच्छी लगी होगी। और अब हम सफ़र जो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट अगले ज़ियारत की तरफ। और नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद डिटेल मस्जिद की आप लोगों को बताने के बाद शॉर्ट डिटेल बताया, मगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा मस्जिद किबलतैन इस मस्जिद को क्यों कहा जाता है। क्योंकि इस मस्जिद में हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे वही आई थी ड्यूरिंग नमाज़ पढ़ते वक्त कि अपना किबला चेंज कर लिया जाए। और अब हमारा किबला है खाना काबा इसलिए। और जो पहला किबला था हमारा मस्जिद अक्सा था और इसलिए मस्जिद अक्सा को किबला अव्वल कहा जाता है।
اور اب ہمارا خانہ کعبہ قبلہ ہے، تو اس لیے اس مسجد کو نام دیا گیا ہے اسی وجوہات پہ مسجد قبلہ تین۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مسجد الحرام یعنی کہ جہاں حضور پاک آرام فرما رہے ہیں وہاں سے یہ 4 کلومیٹر کے تجاوز پہ ہے، اور بنی سلمہ یہاں پہ رہتے تھے، اور اس مسجد کا نام مسجد قبلہ تین سے بنی سلمہ نام تھا۔ اس مسجد کا نام بنی سلمہ کے قبیلے رہتے تھے یہاں پہ، کچھ روایتوں کے حساب سے ہے جو میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف ایسے لے کے آئیں صحابیات کے ساتھ بشر سے ملنے، جو وائف آف بن معروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف سبیہ سے ملاقات کرنے یہاں پہ آئے تھے، اور نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے صحابیات کے ساتھ حضور پاک جیسی ہی مسجد میں تشریف لے کے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت اسٹارٹ کروائی۔ ظہر کا وقت تھا اور آپ کا رخ جو تھا مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، اور اسی نماز میں ہی آپ کے پاس وحی آئی کہ اپنا قبلہ رخ چینج کر لیا جائے۔ تو حضور پاک نے جیسی صفت چینج کیا تو باقی جتنے بھی صحابیات ہیں انہوں نے بھی چینج کر لیا۔ اس مسجد کی یہ خاصیت ہے، اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلہ تین کہا جاتا ہے۔ اور اب میں جا رہا ہوں، آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ لال چھتریاں، یہ لیڈیز کی سائیڈ ہیں، اور میں اب تھوڑے دور سے روڈ کراس کر کے بھی آپ لوگوں کو، یہ لیڈیز کی سائیڈ ہے جہاں سے لیڈیز جا رہی ہیں، یعنی کہ عورتوں کا یہاں پہ نماز پڑھنے کے انتظامات ہیں۔ اور یہ میں روڈ پہ آ چکا ہوں، اور یہ اب دور سے ویو دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سے مسجد قبلہ تین۔ تو اچھا، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ صحابی بشر بن معروف کی جگہ تھی، جو صحابیوں نے یہ جگہ ان لوگوں سے لے لی تھی تاکہ اس پہ مسجد قبلہ تین بن سکے قبلہ چینج ہونے کے بعد۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے، صحابیہ بشیر کے بیٹے انہوں نے زہر والا کھانا کھایا تھا، وہ کھانا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تھا، اور وہ کھانا کھا کے وہ شہید ہو گئے۔ صحابیہ بشیر بن معروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہ سلام، آپ نے اپنی جان قربان کر دی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، ماشاءاللہ۔ سلام ان سب صحابیوں پہ جنہوں نے ہمارے حضور کے نام پہ اپنی جان قربان کر دی۔ اب جو ہمارا سفر اسٹارٹ ہوا ہے وہ غزوہ احد کا سفر اسٹارٹ ہوا ہے، اور ہم کچھ دیر میں پہنچنے والے ہیں غزوہ احد والی جگہ پہ۔ گاڑی سے نیچے اترنے کے بعد اب ہماری فیملی یہ غزوہ احد کے درمیان میں چل رہی ہیں۔ میری طرف چاروں طرف غزوہ احد کا پہاڑ ہے، اور یہ غزوہ احد کا سامنے آپ کو پہاڑ دکھ رہا ہے، اور میں جس جگہ پہ ہمارے صحابیات آرام فرما رہے ہیں وہ بھی جگہ میں دکھاتا ہوں۔ غزوہ احد اسلام کی دوسری بڑی ایک جنگ تھی، اور غزوہ احد سے پہلے غزوہ بدر سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو، جس میں مسلمانوں کو شاندار فتح یاب حاصل ہوئی تھی، اور اس جنگ کے بعد کفاروں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو شکست دیا گیا تھا غزوہ بدر میں۔ اور پورے سال کی تیاری کے بعد سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں غزوہ احد کا مارکہ پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب جو بنائی، اس ترتیب میں جبل رومات پہ، وہ بھی ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، جبل رومات پہ 50 تیر انداز تعینات کیے ہیں۔ 50 تیر انداز کے جو امیر تھے عبداللہ بن جبیر، جن کے امیر 50 تیر اندازوں کے امیر جن کو بنایا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ لوگوں کو کہ میدان میں شکست ہو، فتح یابی ہو، کچھ بھی ہو، جب تک میں نہ کہوں آپ نے اترنا نہیں ہے اس پہاڑ سے۔ شروع میں جیسی ہی جنگ فتح ہو گئی اور کافر پیچھے ہٹتے گئے، جیسی کفار اپنے اپنے ساز و سامان چھوڑ کے جنگ سے بھاگنے لگ گئے، تو اس وقت پہاڑ پہ بیٹھے جتنے ہی صحابیات تھے اپنے مشورہ سے، اور جتنے بھی صحابہ کرام صحابیات موجود تھے، انہوں نے سوچا کہ مال غنیمت جمع کرنے میں ہم بھی نیچے اترتے ہیں صحابیوں کی مدد۔
اور کچھ صحابہ روکتے رہ گئے کہ ہمارا اترنا ابھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہمیں نہیں بتایا کہ ہمیں نیچے اترنا ہے یا نہیں۔ اور ایسے ہی دیکھتے دیکھتے 40 سے 31 کے درمیان صحابیات نیچے اتر گئے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غزوہ احد سے پہلے مسلمان نہیں تھے اور غزوہ احد میں وہ شامل تھے، انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ 100 سپہ سالار لے کے واپس ان لوگوں نے حملہ بول دیا، اور پھر بالآخر اس جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہوئے، چہرہ مبارک اور ان کے دندان مبارک بھی ٹوٹا۔ اور جو سب سے اول صحابیات ہیں وہ ہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس جنگ میں 70 صحابیات کے ساتھ شہید ہوئے اس جنگ میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک بھی ہیں یہ، اور حضور پاک کو آپ سے بہت محبت تھی، اور حضور پاک آپ کی شہادت پہ بہت روئے بھی تھے، اور آپ اتنا روئیں کہ ہچکیاں سے رونے لگ گئے، اور اس وقت تک میت پہ رونا منع نہیں تھا۔ 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے اور گھر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان، آپ کی شہادت اس موقع پہ ہوئی ہے کہ آپ کے میت پہ رونے والا بھی کوئی نہیں۔ اور اسی وقت صحابیات کی جو بیویاں رونے کے لیے پہنچی، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ میت پہ رونا نہیں چاہیے۔ اور نیچے سے سفر طے کرتے ہوئے اس وقت میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتایا تھا جبل رمات، اور جبل رمات یہ وہ جبل رمات ہے جہاں پہ 50 تیر انداز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات کیے تھے، اور یہ اوپر چڑھ کے میں آپ کو ویو دکھا رہا ہوں۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ 70 صحابہ شہید ہوئے، اور عظمت ہو ایسے اسلام پر جس پہ قربان جائیں آپ کے صحابہ۔ اور یہ سماحت جو ہے میری وائف، یہ نام لکھ رہی ہیں اس پہاڑ پہ جبل رمات پہ، اور یہ سامنے آپ کو جو میں جگہ دکھا رہا ہوں یہ 4 دیواری کی باؤنڈری ہوئی ہوئی ہے، اور اس میں 70 صحابہ کے قبر مبارک ہیں۔ آپ لوگوں کو زوم کر کے دکھاتا چلوں، جو 4 چکور ایک پتھروں کا نشان بنا ہوا ہے، یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر مبارک ہے، اور باقیوں کی نشاندہی مٹا دی گئے ہیں۔ حیدر حسن فیملی جبل رمات پہ چڑھ چکی ہے، اور سب بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کے صحابین کے لیے دعا کیا، دعا کرنے کے بعد یہ ویو ہے، اور حضور پاک کو بھی بہت پسند ہے۔ کہ آپ لوگ اس جگہ پہ آئیں تو حضور پاک کا یہ فرمان ہے کہ جب بھی آئے تو یہاں دعا لازمی کریں، اور ہمارے صحابین اس پتھروں پہ چڑھے ہوں گے اس پہاڑ پہ، تو اس لیے میں ننگے پیر چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس قبول فرمائے اس زیارت کو، اور جتنی بھی ہم لوگوں نے دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کو 70 صحابوں تک پہنچائیں، آمین ثم آمین، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جلد سے جلد یہاں پہ لانا نصیب فرمائے، آمین۔ اب ہم آ گئے تیسری زیارت پہ، خندق والے جگہ پہ، اور حضرت سلمان فارسی جنہوں نے اس جنگ میں مشورہ دیا تھا، سب سے بڑا مشورہ، اور یہ جو آپ سامنے مقام دیکھ رہے ہیں یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک تھا۔ اور اب جو میں دکھانے جا رہا ہوں یہ ایک بڑی سی مسجد، اس جگہ پہ 2 مسجد ہوا کرتی تھی، ایک عثمان غنی اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سعودیہ حکومت نے وہ دونوں مسجد ختم کر کے ایک بڑی سی یہ مسجد بنا دی ہے جامع خندق کے نام سے۔ ابھی ہم جس جگہ پہ چل رہے ہیں یہ خندق کا مقام ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسجد تھا وہ ابھی تعمیر ہو رہا ہے، وہ یہ مسجد ہے، میں آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں، یہ بھی دوبارہ تعمیر ہو رہی ہے، اور اس جگہ پہ اترنا بالکل سختی سے منع ہوا ہے، اور یہ دوبارہ بھی تعمیر ہو رہی ہے۔ اور جو میں اب یہ مقام دکھا رہا ہوں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ بھی تھا، اور یہ مسجد آپ یہاں نماز بھی پڑھا کرتے تھے جنگ کے دوران۔ اور اب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جگہ، وہ بھی آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے میں دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کو سامنے جالیاں دکھ رہی ہوں گی پیڑ کے پاس، درختوں کے پاس، یہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمہ لگایا تھا جنگ کے دوران، اور حکومت نے اس جگہ کو بند کر دیا ہے، یہاں پہ بیریئر لگا دیا ہے، اور یہ حضرت علی کی مسجد ہے، اور بی بی فاطمہ الزہرا کا وہاں پہ خیمہ مبارک تھا۔ اور اب میں آپ لوگوں کو جو دکھانے جا رہا ہوں یہ
سعودی حکومت گورنمنٹ نے یہ خندق کی جگہ ہے جس پہ اب روڈ تعمیر کر دیا ہے. یہاں بالکل جو کہتے ہیں نا ہمارے صحابہ کرام حضور پاک جتنی بھی نشانیاں ہیں یہ سعودی گورنمنٹ ختم کر کے اب اس روڈ پہ خندق کو بند کر دیا ہے اور یہاں پہ تعمیر کر دیا ہے روڈ. یہ اس روڈ پہ میں چل رہا ہوں، جس روڈ پہ میری گاڑی چل رہی ہے یہ خندق والا روڈ ہے. آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں. اور یہ سامنے حضرت علی کا مسجد ہے اور یہ بی بی فاطمہ الزہرا کا خیمہ ہے جہاں پہ یہ گرین پیڑ آپ کو دکھ رہا ہے. اب ہمارا سفر اسٹارٹ ہو گیا ہے باغ مدینہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جا رہے ہیں ہم. ماشاءاللہ سے آپ کو وہاں کی بھی ویو دکھاؤں گا. کچھ یہ سفر میں کے دوران آپ کو اب دکھنا اسٹارٹ ہو جائے گا گرین پیڑ. 4 باؤنڈری کے وال میں سعودی عرب کے حکمرانوں نے بند کر دیا اس جگہ کو اپنے ذمے میں لے لیا ہے، سیل کر دیا ہے اس باغ کو. سلمان فارسی کے باغ کو سیل کر دیا ہے. ہم مگر چل رہے ہیں، پھر بھی اندر جائیں گے، تھوڑا سا شارٹ ریکارڈ کریں گے تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں. یہ ہم فائنلی پہنچ گئے ہیں سلمان فارسی کے باغ میں. مگر اب باغ تو سیل کر دیا گیا ہے، مگر یہاں پہ باغ مدینہ اس لیے کہا جاتا ہے. یہ کھجوروں کی مارکیٹ ہے، ہول سیل مارکیٹ ہے. اور یہ سامنے میں جانا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ جہاں تک جا سکوں گا آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. یہ سلمان فارسی کا باغ ہے. ماشاءاللہ سے اس باغ کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت کوئی 100 سے زائد قسم کے کھجور ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ مشہور کھجور جو ہے اجوا اور عنبر، وہ اسی باغ سے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ سے جتنے بھی پورے پاکستان میں پورے ورلڈ میں جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ اس ہی باغ سے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور یہ باغ لگایا تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ باغ اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. ماشاءاللہ سے کافی قدیم باغ ہے یہ کھجوروں کا باغ، اور باغ مدینہ اسی لیے کہا جاتا ہے اس کو. مگر اس وقت سعودی حکومت نے اس کو اپنے تحویل میں لے لیا اور سیل کر دیا ہے. سلمان فارسی کا جو یہ باغ ہے کافی بڑے مربع پہ بنا ہوا ہے. ابھی جو میں دکھا رہا ہوں آپ کو جو حصہ وہ باغ کا سیدھے ہاتھ والا تھا، اور اس کے بعد یہ سارے کولڈ اسٹوریج روم بنے ہوئے ہیں جہاں پہ سیو کیا جاتا ہے کھجوروں کو. کھجور ٹوٹنے کے بعد جو سیو ہوتا ہے وہ یہاں پہ کیا جاتا ہے. میرے سیدھے ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے وائٹ یہ کنٹینرز بنے ہوئے، یہ کولڈ اسٹوریج بنے ہوئے. یہاں پہ ڈائٹس کو یعنی کہ کھجوروں کو سیو کیا جاتا ہے اور یہیں سے پورے ورلڈ میں ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب میں کوشش تو کر رہا تھا کہ دوسرے طرف سے شاید جانے دیں کہ میں کچھ شارٹس ریکارڈ کر سکوں باغ مدینہ سلمان فارسی کے باغ کی. ماشاءاللہ مگر کچھ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ جانے نہیں دیتے ہیں. یہ ایک سائیڈ ہے باغ مدینہ کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا رحمت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 100 سال سے زائد پیڑ ہیں یہاں پہ جو کئی 100 سال گزرنے کے بعد بھی موجود ہیں اور ان میں سے پھل اب تک ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ بے شک ہمارے صحابی کے ہاتھ سے لگا ہوا پیڑ ہے اور اب تک لوگ اس سے. میں نے سوچا شارٹ ریکارڈ کرتے ہوئے تھوڑا خود کو بھی اپنے آپ کو بھی لے لوں شارٹس میں تاکہ ایک یادگار پل رہ جائے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کب واپسی لکھتے ہیں آنا. چلتے ہیں اب ہم اندر جو مارکیٹ ہے ہول سیل مارکیٹ کے اندر ہم آ چکے ہیں اور یہاں پہ کئی قسم کے کھجور موجود ہیں. کھجور کے ساتھ اور بھی جو یہاں کے خاص میوے جات ہیں وہ بھی موجود ہیں. چاکلیٹ ہیں اور جو سب سے فیمس یہاں اس باغ کا مشہور کھجور ہے بادام والا کھجور وہ بھی ہے. اور یہ کئی اقسام ہیں، اجوا ہے، عنبر ہے، سکری ہے، مبروم ہے. یہ سارے کافی کھجور ہیں یہاں پہ موجود اس وقت. جب باغ مدینہ کے ہول سیل مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں تو سوچا حیدر حسن فیملی بھی تھوڑی شاپنگ کر لیتی ہے اپنے لیے. تو ہماری فیملی نے شاپنگ شروع کر دی اپنے لیے.
کہ کچھ مخصوص اقسام کے کھجور ہیں وہ ہم لوگوں نے یہاں سے پرچیز کر لیا ہے، اور اب تھوڑے سے باقی چیزوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اور بھی چیزیں ہم جو لے سکتے ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ بیسیکلی کچھ تبرکات یہاں کے مخصوص ہوتے ہیں۔ اول نمبر پہ ہے آب زمزم، نمبر دوسرے میں آپ عجوہ کھجور ہے جو مخصوص یہاں کا تبرک ہے، آپ وہ لے سکتے ہیں۔ نمبر 3 یعنی کہ مکہ شہر آئیں تو آپ نے اپنے ریلیٹیوز کے لیے دعا تو لازمی کیا ہوگا مکہ اور مدینہ میں، تو ان لوگوں کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنے گھر پہنچیں تو اپنے گھر پہنچنے کے بعد یہ کچھ تبرکات ہیں آپ ان تک پہنچا سکتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو یہ محسوس ہو سکے کہ جب آپ کے لیے یہ تبرکات آئیں تو آپ لوگوں کو وہاں پہ دعاؤں میں بھی یاد رکھا گیا ہوگا۔ ماشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور میری تو ہر جگہ، ہر مقام پہ، ہر زیارت پہ ایک ہی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ایک ہی التجا ہے کہ حیدر حسن فیملی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان سبوں کا وسیلہ غیب سے ایسے بنا دے کہ وہ لوگ جلد سے جلد مکہ اور مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے ان کے نصیب میں، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں، میں بھی آپ لوگوں کو ہر جگہ ہر مقام پہ دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ جدہ ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، جس مقام پہ بھی جاتا ہوں میں آپ لوگوں کو یاد رکھتا ہوں۔ تو آپ لوگوں بھی اپنا پیار اور محبت میرے ساتھ حیدر حسن فیملی کے ساتھ دکھایا کریں، جزاک اللہ۔ مدینے کا موسم بڑا گرم ہے، تو شاپنگ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ تھوڑا آئس کریم ہو جائے، آئس کریم مل لی تھی تو ہم لوگوں نے آئس کریم پرچیز کیا اور حیدر حسن فیملی آئس کریم پارٹی کرنے لگ گئی ماشاءاللہ۔ باقی مدینہ سے کچھ سامان خریدنے کے بعد، آئس کریم کھانے کے بعد اب ہمارا سفر سٹارٹ ہو چکا ہے چوتھے مقام پہ، چوتھے زیارت پہ، اور دور سے میں آپ لوگوں کو باغ مدینہ کا ویو دکھاتا چلوں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغات دکھاتا چلوں کہ کافی بڑے مرقبے پہ بنا ہوا ہے، اور اب ہمارے بس ٹرن لے چکا ہے اور اب ہمارا سفر سٹارٹ ہو رہا ہے مسجد قباء کی طرف۔ اور دور سے آپ لوگوں کو مسجد قباء کے یہ پیلرز دکھ رہے ہوں گے، مینار دکھ رہے ہوں گے، اور یہ باغ مدینہ کے کافی بڑا مرقبہ پہ بنا ہوا ہے، اور میں نے سوچا کہ سفر کے تھوڑے تھوڑے شارٹس ریکارڈ کرتا چلوں تاکہ یادگار پل ہیں اور ان سفروں کو آپ لوگ بھی دیکھ سکیں، تاکہ آپ لوگ جب آئیں تو آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو لوگوں کو کہ کون سی جگہ کس جگہ پہ کیا ہے، اور ایکسپلور ہو چکے، ایکسپلور کر سکیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے کہ یہ ہم اس جگہ پہ آئیں تو یہ باغ مدینہ ہے، اور یہ باغ مدینہ ہے تو باغ مدینہ کس کے نام سے؟ سلمان فارسی کے نام پہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور اب ہم اپنے چوتھے زیارت پہ آ چکے ہیں، مسجد قباء۔ آپ کو ٹریولنگ کے دوران یہ ویو دکھ رہا ہوگا مسجد قباء آنے سے پہلے، میں نے سوچا کہ دور سے ایک ریکارڈ ہو تاکہ اتنی خوبصورت مسجد قباء آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہم گاڑی پہلے پارکنگ پہ لگ جائیں، پھر نیچے اتر کے بھی آپ لوگوں کو مسجد قباء کی پوری زیارت کرواؤں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں سے وعدہ ہے تو وعدہ کیسے نہیں توڑ سکتا، میں نبھاؤں گا پورا۔ اور بس سے اترنے کے بعد ماشاءاللہ سے یہ سامنے جو آپ ویو دیکھ رہے ہیں یہ بہت خوبصورت سی مسجد قباء۔ چوتھی زیارت سٹارٹ ہو چکی ہے ہماری مسجد قباء کی، انشاءاللہ مسجد سے جانے کے بعد سے لے کے مسجد کے اندر تک پوری زیارت آپ لوگوں کو کرواؤں گا، اور پوری ڈیٹیل بھی بتاؤں گا اس مسجد قباء اس کو کیوں کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مسجد قباء جو ہے اسلام کا اول نمبر 1 مسجد ہے، یہ وہ واحد پہلی مسجد ہے جو مسلمانوں نے سب سے پہلی مسجد بنائی، اور اس مسجد کی تعمیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، یعنی کہ جب اس مسجد کو تعمیر کیا جا رہا تھا ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور اس مسجد کی خاصیت جو ہے وہ انشاءاللہ میں ابھی نہیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا،
میں مسجد کے اندر پہلے چلا جاؤں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس مسجد کی خاصیت میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں وضو کی طرف، کیونکہ آپ جس بھی مسجد میں جائیں، ہر ویڈیو میں ہر جگہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ جائیں، بے شک آپ وضو میں ہوں مگر آپ وضو لازمی کریں، وضو کو پیروکار دوبارہ کریں، کیونکہ اس میں بھی ثواب ہے۔ آپ جتنا وضو کرتے ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کے اتنے گناہ دھوتے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ وضو کی فضیلت ہے، تو ماشاءاللہ سے یہاں بھی صفائی کا بہت اچھا نظام ہے۔ وضو بنانے کے بعد اب ہم چلتے ہیں مسجد کے اندر، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت مسجد ہے، بہت خوبصورت۔ ویسے ہر ویڈیو میں، ہر شارٹس میں اپنے آپ کو اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ یہ بھی تو بتائیں حیدر حسن فیملی کیسی لگ رہی ہے سعودی عرب آ کے، کہ جو میں آج کل تھوڑا میری جو لکنگ آؤٹ لٹ ہے وہ تھوڑا چینج ہوا ہے۔ آج کل میں جبے شبے پہن رہا ہوں عربیوں کی طرح، اوپر امامہ باندھ رہا ہوں، تو میں ذرا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں لگ کیسا رہا ہوں، مجھے یہ بھی تو ذرا بتائیں۔ آئیں سب سے پہلے ہم اپنا چپل رکھتے ہیں شیلف میں، پھر اس کے بعد اندر چلتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے اس مسجد کی، تو وہ میں ابھی آپ کو اس مسجد کا نیم پلیٹ دکھاؤں گا تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ اس مسجد میں اگر آپ 2 رکعت نماز ادا کریں گے تو وہ ایک عمرہ کے برابر ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ 2 رکعت نماز یعنی کہ تحیۃ المسجد جو نماز ہے 2 رکعت آپ یہاں ادا کریں گے تو ایک عمرہ کے برابر ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اگر یہاں پہ 10 رکعتیں پڑھ لوں گا تو 5 عمروں کے برابر ہو جائے گا، نہیں۔ ہمارے حضور پاک نے یہ کہا ہے کہ جو میرے پہلے حرم میں آئے گا اور حرم سے دوبارہ مسجد کوبہ آئے گا اور 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھے گا تو ایک عمرے کا برابر ثواب ہے۔ تو بے شک آپ دن میں لازمی اگر مدینہ منورہ آئیں اور ہمارے حضور کے روضے پہ آئیں تو دن میں ایک دفعہ لازمی مسجد کوبہ آیا کریں، تاکہ نہ آپ کو صفا مروہ کرنا پڑے گا، نہ حرم کے طواف کرنا ہوگا، مگر مدینہ منورہ میں بھی ایک عمرے کا ثواب آپ کو مل سکتا ہے کہ مسجد کوبہ میں آ کے اگر آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مسجد میں اس لیے آیا کریں کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے روز اس مسجد میں آیا کرتے تھے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں آیا کرتے تھے تو قبیلہ بنی عوف جو بہت وفادار قبیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، قبیلہ بنی عوف، تو ان سے ملاقات کرنے آیا کرتے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کیا کرتے تھے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور ہر ہفتے کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو مسجد کوبہ پسند آیا ہوگا، اور جو بھی روایتوں کے حساب سے مجھے اس مسجد کی فضیلت پتہ تھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اور اگر بتانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اور بے شک آپ لوگ مجھ سے زیادہ اگر نالج رکھتے ہوں اسلام کے بارے میں، کیونکہ میں چلتا ہوں روایت کے حساب سے، تو جتنا مجھے معلوم تھا میں نے آپ لوگوں کو اویئرنیس کیا، آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری آج کی 4 زیارتیں تھیں جو کہ میں نے سلسلہ بہ سلسلہ آپ لوگوں کو بتایا ایک ہی ولاگ میں۔ انشاءاللہ مدینہ میں بھی ہم کچھ دن ہیں اور بھی آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں کہ یہ اب میں مسجد سے باہر آ چکا ہوں اور یہ باہر کے مناظر ہیں۔ اب فرش اتنا گرم ہے کہ میں سب سے پہلے اپنا سینڈل لیتا ہوں، کیونکہ میرے پیر میں پچھلے کئی دنوں سے چھالے ہو گئے ہیں، اور بہت خطرناک والے چھالے ہو گئے ہیں کہ جو سعودیہ کا ویدر ہے بہت ٹف ویدر ہو گیا ہے۔ کوئی اس وقت 57 58 ٹمپریچر چل رہا ہے یہاں کے ویدر کا، فیل لائک 57 58 ہے، تو اب آپ لوگ سوچ لیں۔ اور چونکہ کراچی میں بھی 9 10 محرم کو بہت گرمی ہو رہی تھی، اب مگر 2 دن سے وہاں بارش ہو رہی ہے تو کافی بہتر ہو گیا ویدر، ہیومیڈیٹی لیول بڑھ گیا ہے، مگر ویدر پھر بھی کافی ٹمپریچر کے لحاظ سے کم ہو گیا ہے۔ میری بھی خواہش ہے کہ مدینہ میں بارش ہو جائے، مگر روز میں ویدر چیک کرتا ہوں، مگر ویدر جو آ رہا ہے
ایکسپیکٹڈ نہیں ہے مدینہ میں بارش، کوئی اگست کے 13 14 تاریخ 12 تاریخ کو ایکسپیکٹڈ دکھا رہا ہے بارش، مگر میری دلی خواہش تو یہی ہے کہ نبی کے شہر میں آیا ہوا ہوں اور بیسکلی سبز گنبد کے جو بارش کا نظارہ ہے نا وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے تو میری دعا ہے کہ اللہ کریں حضور کے صدقے یہاں پہ بارش ہو جائے اور ہم بھی تھوڑے جو سختی کا معاملہ چل رہا ہے یہاں پہ گرمی کے حساب سے تھوڑا سا نرمی ہو جائے تاکہ مجھے زیارت کروانے میں بھی آسانی ہو، کیونکہ گرمی کی وجہ سے بیسکلی میں تو چل لوں گا مگر جو حیدر حسن فیملی ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے ساتھ، میری بیٹی ہے، بھائی کی بیٹے ہیں، تو جو ان بچوں پہ نا گرمی میں چلنے میں تھوڑا ایشو ہو رہا ہے. تھوڑی سی یہاں سٹی کنٹری چینج ہونے کی وجہ سے بھی سبوں کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی، بخار وغیرہ فلو یہ سارے ہو گئے تھے، میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو کچھ ولاگس لیٹ ہوئے اسی لیے بننے میں اور اپلوڈ ہونے میں بھی ٹائم لگ رہا ہے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کے. آج 4 زیارتیں تھیں ہماری، جس میں ہم نے مسجد قبلتین پہ سلمان فارسی کے باغات میں گئے ہم، پھر اس کے بعد مسجد قباء اور غزوہ بدر. یہ 4 مقامات تھے زیارت کے. انشاءاللہ ہوپ فلی پسند آئے ہوں گے آپ لوگوں کو. پسند آئے تو لائک سبسکرائب لازمی کریے گا، اور اگر بلاگ آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے تو کمنٹس باکس میں لازمی بتائیں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن بٹن دبائیے گا لازمی. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. مدینہ منورہ میں ہیں ہم ابھی ماشاءاللہ سے 4-5 دن ہیں اور ہمارے انشاءاللہ اور بھی زیارتیں کرواؤں گا. اور آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، آپ لوگ سبوں کو میں نے دعاؤں میں یاد رکھا ہوا ہے حیدر حسن فیملی کے لیے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.